अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। दुश्मनों की नज़र बद से अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचाए। बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द होती है। 40 साल बाद बड़ा एक अहम संग मील जो है वो अबूर करने जा रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह जो है वो बहरी तजारती जहाज़ों को बैंकरिंग का जो सहूलत है इसका भी आगाज़ कर रहा है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की ग्वादर बंदरगाह ने बहरी तजारती जहाज़ों को बैंकरबंग की सहूलत का आगाज़ कर दिया है। एनएलसी और निजी बैनुल कंपनी के ताउन से मुल्क की रिफाइनरी में तैयार करदा ईंधन बहरी जहाज़ों को फराहम किया गया है और ग्वादर पोर्ट पर पाकिस्तान ने अपनी तारीख का पहला अमरीन बंकरिंग ऑपरेशन है इसको कामयाबी से हासिल कर लिया, जिसके बाद मुल्क में अब तीनों बड़ी तजारती बंदरगाहों से बहरी जहाज़ों को ईंधन फराहम करने की सहूलत फराहम की जा सकेगी। पाकिस्तान ने ज़ाब्ता तौर पर अपनी तीनों तजारती बंदरगाहों को बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक मुकम्मल बहरी बैंकरिंग निज़ाम के कायम कर लिया और इस अहम पेशरफ में पाकिस्तान अब बहरी जहाज़ों को ईंधन की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर फजीरावार और सिंगापुर जैसे इलाकाई रिफ्यूलिंग मराकज़ की सतह पर फराहम करेगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद बलूचिस्तान के हालात देखे जाएँ। और फिर एक जो बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है, इसको बदकिस्मती कहूँगा मैं कि 2 तरह की लड़ाई होती है जो हम लड़ते हैं। एक लड़ते हैं जो आमने-सामने और एक लड़ाई लड़ते हैं जो हम सामने नहीं आते। मतलब हमारी जो मुकाबला है वो है नहीं किसी के साथ, लेकिन समझा जाता है। बहुत सारे ममालिक जो हमारे आमने-सामने वाले हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अगर हमारी जो तजारती बंदरगाहें हैं, ये अगर कामयाब होती हैं, तो शायद दूसरों को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। देखिए बिज़नेस करने के लिए मुझे याद है, मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था शायद 9वीं में पढ़ता था तो एक डॉक्टर के पास एज़ अ कंपाउंडर जॉब करते थे। तो एक दफ़ा हुआ क्या कि साथ में एक और डॉक्टर की दुकान बननी शुरू हो गई, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा ये तो एक और आ रहा है। उन्होंने कहा दुआ माँगो कि 10-12 आ जाएँ, मार्केट बन जाएगी तो कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद हमारे वालों को कुछ इश्यू जो इससे ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, वो भी इसी से रिलेटेड है और वो है आबनाए हरमज़। आबनाए हरमज़ को जो ट्रम्प है, वो दोबारा फिर बंद करने की तरफ जा रहे हैं और अपने उनके जो नेवल के जो दस्ते हैं, उनको उन्होंने एक्टिव कर दिया और वो कह रहे हैं जी कि ना आबनाए हरमज़ जो है, उसका मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका के पास होगा और इसका मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका रखेगा और इसके अंदर से जो बहरी जहाज़ गुज़रेंगे, उनका मेक श्योर करेगा कि वो बहरी जहाज़ जो हैं, वो गुज़र सकें और इसकी हिफ़ाज़त जो है, वो यकीनी तौर पर अमेरिका बनाएगा। चलें, आप ये तो यहाँ तक तो ठीक था। अगला जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं, आगे वो ये करने जा रहे हैं कि उनके जो जहाज़ वहाँ से गुज़रेंगे, क्योंकि वो ट्रम्प उन जहाज़ों की हिफ़ाज़त यकीनी बनाएगा ईरान से, जो कि हमेशा के लिए जब से दुनिया बनी है, तब से उनकी हिफ़ाज़त हो रही थी, उनको वहाँ से गुज़रने में किसी किस्म का ईरान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। 47 साल की ईरान के साथ दुश्मनी थी, फिर भी जहाज़ गुज़र रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको प्रॉब्लम बनाकर अब उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो ट्रम्प है, वो अपनी फ़ौजें लेके आ रहा है और बगैर किसी मसले के वहाँ से जो वो जहाज़ गुज़ारेगा और गुज़ारने के साथ-साथ आप लोगों से सिर्फ़ ₹20 20% कि वो जो वहाँ से गुज़रेंगे, तो जो फ़ीस है, उन्होंने अमेरिका ने कहा जी कि ट्रम्प ने कहा जी, मैं 20% हर जहाज़ से लूँगा और वो इसलिए लूँगा क्योंकि मैं हिफ़ाज़त कर रहा हूँ और देने वालों को इसलिए तकलीफ़ होनी चाहिए क्योंकि वो तमाम लोग वो वहाँ से जो गुज़रेंगे वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। वो जापान है, वो चाइना है। अब असल गेम जो आहिस्ता-आहिस्ता खुल के आपके सामने आ रही है कि रोला ये नहीं है कि ईरान ज़ालिम है, रोला ये नहीं है कि ईरान कोई असला बना रहा है, रोला ये है कि हमने अपना निज़ाम कायम करना है और जापान से लेकर चाइना से लेके, पाकिस्तान से लेके, इंडिया से लेके जो 80% तेल वहाँ से गुज़रता है दुनिया को जाने वाला, उसको अपने कंट्रोल में लाना है और उसको अपने तरीके से बेचना है और वहाँ से इनकम जनरेट करनी है। अब यहाँ से 150 जहाज़ जो है वो तकरीबन डेली गुज़रता था। अब वो जो 150 जहाज़ है वो 20% अपनी फ़ीस पेड करेगा तो वो जाएगा और वो फ़ीस ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को पेड करेगा। तो अब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर आपके सामने आ रही हैं और ये लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा है कि खबरें थी कि सऊदी अरब
اور جو ہے وہ یمن جو ہے سنا جو کہ کیپٹل ہے یمن کا، وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ کچھ پرابلم ہوئے ہیں۔ اور پھر اگلی خبر یہ بھی آئی کہ اس سے آگے جا کر جو سعودی عرب کے کوئی ایئرپورٹ ہے، اب اس کا میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہاں پر بھی جو حوثی ہیں انہوں نے جو حملہ کیا ہے۔ یہ جو عرب رجیم چینج اس خطے میں ہوئی تھی نا، تو اس وقت جو یمن کے جو بادشاہ تھے، یمن کے جو حکمران تھے، جو امیر تھے، ان سے جو یہ واپس ہوا تھا، تو وہاں پہ اس وقت حوثیوں نے سنا سمیت کچھ علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، پھر آگے جا کے کچھ لڑائیاں بھی چلتی رہی۔ اب یہاں پہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سعودی عرب والے، مطلب ان کے اپنے مسائل ہیں، جو دبئی والے ہیں، یو اے والے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور غوثیوں کے اپنے مسائل ہیں، اور اب اس میں درمیان میں ایران بھی آ گیا ہے، اور وہاں پہ جو غوثی ہیں وہ ایران نواز ہیں یا ان کے جھکاؤ ایران کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر تباہی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں آگے آنے والے دنوں میں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نظر آ رہی ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ لڑائی کدھر سے شروع ہوئی تھی اور کدھر چلی گئی ہے۔ تو اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک مہربانی کرے۔ مسلمان ملک ہیں، مسلمان ملکوں میں جب جنگ ہوگی تو مسلمان ملکوں کا نقصان ہوگا، خیر انسانیت کا نقصان ہوگا، لیکن یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں بڑی خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل مان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو تنہا سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے، یہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل مان ایک کہنا مشک سیاستدان، ممتاز مذہبی رہنما ہیں، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو تنہا سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے، یہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا، جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض یا وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ خواجہ اس کا کہنا تھا کہ آپ حالات اور واقعات یا طریقہ کار سے اختلافات کر سکتے ہیں، مگر اس نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری ہے، پاک فوج سمیت دیگر اداروں کے جوانوں اور شہری شہادتیں جو دے رہے ہیں، ان کی قربانی کو تنہا کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا صرف ایک ادارے کو نہیں بلکہ ہزاروں شہداء، غازیوں، بیواؤں اور یتیموں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نئی بحث اور ایک لڑائی، اب یہاں پہ مولانا صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، پہلے تو خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا ہے، خواجہ محمد آصف صاحب نے، یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ کسی ایک پر ادارے، اگر کسی ایک فوجی پر تنقید کر رہے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، کسی جنرل پر تنقید کر رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جو فوج کے جوان ہیں، اب وہ مولانا صاحب کے جو باقاعدہ الفاظ تھے کہ ارے بابا آپ کے فوجی بھرتی اس لیے ہوئے ہیں، وہ تنہا اس بات کی لیتے ہیں، وہ حفاظت کرنے کے لیے، وہ شہید ہونے کے لیے تنہا لیتے ہیں، تو یہ الفاظ میرے خیال میں کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے۔ کل ہمارے پروگرام میں راجہ کبیر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں، 2 لاکھ روپے تنہا، اگر وہ فوجی لاکھ لیتا ہے، میں 2 لاکھ تنہا دیتا ہوں، تو وہ جا کر لڑیں جا کے بارڈر پہ اور ہوں شہید اور کھائیں گولی، تو یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا جی، خواجہ آصف صاحب کے ایک بیان کو لے کر، جو کہ ان کا مشرف کے دور کی تقریر تھی، جو اس وقت جو مشرف نے آئین کو معطل کیا تھا، 2/3 جمہوریت والی حکومت، جو جمہوریت اس ملک ڈیموکریٹک حکومت تھی، جو 2/3 لے کر منتخب ہوئی تھی، اس پہ قبضہ کر کے جنرل مشرف جو ہیں وہ جب اقتدار میں آئے تھے، تو اس وقت کی اسمبلی میں جو خواجہ محمد آصف ہے، انہوں نے بڑی سخت تقریر کی تھی، جو کہ ظاہر ہے پرویز مشرف کے خلاف تھی، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، کہ مطلب کہ ہم آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور آپ آ کر کس طرح قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ انڈیویجلی طور پر کسی، جسے کہتے ہیں نا کہ ادارے کے خلاف نہیں تھی، بلکہ وہ پرویز مشرف کے خلاف تقریر تھی، جس میں انہوں نے پرویز مشرف کو رگڑا لگایا تھا۔ لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا سے اب وہ تقریر جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے، اور اس کو مولانا فضل مان صاحب کی تقریر سے موازنہ کر کے جو ہے اس کو شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اس کو آگے جو چیزیں ہیں وہ لے کے جائی جا رہی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک جو خواجہ محمد آصف صاحب نے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والا ٹویٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا
مولانا صاحب کی. میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس ٹویٹ کو, میں اگر اس ٹویٹ تک آپ تک اس کو لا سکوں, خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, کیا خواجہ صاحب نے جو اس وقت کہا تھا, کیا وہ اس لیے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں, یا مولانا فضل مان صاحب جو ہیں جو انہوں نے کہا ہے اس وقت وہ کیا چیز تھی, لیکن یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا اس سے. جی, جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک جیسے شور شرابہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے, اس سے پہلے خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, تو خواجہ صاحب نے اس پر جواب دیا ہے. وہ جواب میں آپ کو چاہوں گا کہ بتاؤں. خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ جی میرے کل کے ٹویٹ پر آج مجھے 20 سال پرانی تقریر یاد دلائی جا رہی ہے. وہ تقریر جس ماحول میں ہوئی, اس کا جو پس منظر تھا, وہ نقطہ چینیوں کو شاید یاد نہیں. وہ MMA کی صورت میں ایک آمر کے حلیف اور کاسا لیس تھے. عامر کا دور تھا جس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے آئین منسوخ کیا, آئینی حکومت کا تختہ الٹا, خود ساختہ حکمران بنا, وطن عزیز کو ایک ایسی جنگ میں امریکہ کا حلیف بنا جس کے نتائج ہم آج دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. آج فوج کی قیادت نے وطن کو دشمن پہ تاریخی فتح سے ہمکنار کیا, سفارتکاری کے محاذ پر قوم و ملت کا سر بلند کیا. دنیا پاکستان کا لوہا مان رہی ہے اور فوج کا ادارہ آئینی سولین حکومت کے ساتھ مل کر اندرونی خطرات سے نبرد ضرور ہے. ایک ہائیبرڈ صورت میں آئینی حدود میں رہ کر نظام کو مستحکم کیا جا رہا ہے. اور میری تقریر یاد دلانے والے یاد رکھیں, وطن کی آزادی جنگ میں جمعیت علماء ہند کہاں اور کس کے ساتھ کھڑی تھی. ارتقائی سفر میں بھی جمعیت نے 1970 کی دہائی میں پاکستان میں آئین کی سربلندی اور جمہوریت کی جنگ میں قومی اسمبلی میں قیادت کی. سیاست ایک ارتقائی سفر ہے جس میں سیاسی کارکن اور قیادت حالات کے مطابق اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر منزلیں طے کرتے ہیں. آج جب ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد ہے تو اس وقت سیاسی قوتوں کو متحد ہو کر اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. شہداء اور ان کے ورثاء کا عظیم احسان کا احترام کرنا ہوگا. اب یہ خواجہ صاحب نے لکھا ہے جناب اس بات کے جواب میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بھی تقریر کی تھی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو خواجہ صاحب نے اس وقت تقریر کی تھی وہ ایک آمر کے خلاف کی تھی, اور جس نے آئین جو ہے اس کو توڑا تھا, ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیجا تھا, اور جو آج مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ خود دیکھ لیں. محسن نقوی نے امریکہ میں وہ کر دکھایا جس نے بھارتیوں اور یوتھیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. امریکی تحقیقات ادارے FBI کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا گیا, جہاں انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت اور سائبر جرائم کے خلاف تعاون پر اہم بات چیت ہوئی. FBI کے ہیڈ کاش پٹیل نے کہا کہ محسن نقوی سے ملاقات بہت مثبت الفاظ میں لکھی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہیڈ کوارٹر آمد جو ہے ان کے لیے ایک باعث اعزاز ہے. ادارے نے خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے اس شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے, سائبر تحقیقات کے لیے خصوصی تربیت اور ضروری وسائل کے فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. یہ تعاون امریکہ اور پاکستان دونوں ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے. FBI نے پاکستان کے ساتھ یہ شراکت داری انتہائی اہم ہے اور مستقبل میں اس تعاون کے مزید جو ہیں وہ فوائد سامنے آئیں گے. آف کورس امریکہ کا بڑا ادارہ ہے اور ان کے ساتھ اگر آپ کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو آنے والے وقت میں اس کے فائدے ہی ہوں گے. مریم نواز نے غریب کے بچے کو وہ دیا جو امیر کا بچہ مشکل سے حاصل کرتا ہے. پنجاب حکومت نے صوبے میں ایچیسن کالج کے معیار کے بوائز اور گرلز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت خصوصی اجلاس میں مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے. لاہور کے وحدت روڈ پر طلباء اور طلبات کے لیے الگ الگ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ قائم کرنے کے لیے جائیں گے, جہاں جدید ترین تعلیمی اور کھیلوں کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ہر کیمپس میں 5000 طلباء اور طالبات کے داخلے کی گنجائش ہوگی. منصوبے کے تحت اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس ہال, ہاکی, کرکٹ اسٹیڈیم, سوئمنگ پول, گھڑ سواری کی سہولتیں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ طلباء کی جو ہیں وہ تمام یہ نہیں کہ صرف وہ پڑھائی میں ہوں بلکہ ہر میدان میں سب سے آگے ہوں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منصوبے کی اصولی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ عالمی معیار کے تعلیمی اور ہم نصابی کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ پنجاب میں جدید اور معیاری تعلیم کے نئے جو ہے مراکز جو ہے قائم کیے جا سکیں. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ کا مقصد ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے جہاں طلباء بین الاقوامی معیار کے مطابق
تعلیم، قیادت کی صلاحیتیں اور تربیت اور بہترین کھیلوں کی سہولتیں ان کو میسر ہوں اور وہ جو آگے جا کر نام روشن کر سکے۔ جی جناب، وہ کہاں گئے وہ جو آ، مختلف دنیا کے ملکوں میں بیٹھ کر مریم نواز کے ایجوکیشن کے معاملات پر ابھی جو پچھلے دنوں نواز شریف اسکول آف ایمنس اور اس کے بعد پھر یہ اور اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ایک روایتی اسکول والے سسٹم سے نکال کر جو دیکھ رہا تھا، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ جو کرنے جا رہی ہیں اس جیسا کوئی نہیں کر رہا، نہ کر سکے گا مریم نواز کا مقابلہ۔ وہ کہا تھا نا کہ مریم نواز نے میرا مقابلہ میرے والد اور چچا سے ہے، تو وہ چچا اور والد کا مقابلہ جو ہے نا وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ رستے میں جو آئے ہیں ان سے تو مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ خیر، مریم نواز کو اللہ پاک سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی ملاقات ہوگی کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ لاہور پہنچیں گے، اور لاہور پہنچ کر ایئرپورٹ سے گھر جا کر فریش ہو کر سیدھے جو ہیں وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ سرگودا میں جو جلسہ ہے مہاجرین کی سیٹوں والا وہاں پر جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے جھنگ جائیں گے، اور پھر جھنگ سے رات کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتان میں کریں گے، اور ملتان سے واپسی پر میاں چنو، اور پھر واپس لاہور، اور اس کے بعد پھر اگلے شیڈول ہوں گے رستے میں مریم نواز کا خوبصورت پنجاب بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔